क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है दिल दरिया समुंदरों डूंगे। कत्ल बहुत खौफनाक वारदात समझी जाती है और लोग ख्याल करते हैं कि कत्ल जिस वजह से हुआ वो वजह भी खौफनाक होगी और मालूम नहीं इस कहानी में क्या क्या दिलचस्पियाँ होंगी। मगर पुलिस वाले कत्ल को कोई खौफनाक वारदात नहीं समझते। ख़ानदानी दुश्मनियों पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मामूली बातों पर कत्ल हो जाते हैं। चाल चलन के शुबे में कोई खाविंद अपनी बीवी को या कोई भाई अपनी बहन को कत्ल कर देता है और ख़ुद ही थाने में चला जाता है। कत्ल की बाज़ वारदातें इस वजह से दिलचस्प होती हैं और हैरान कर देती हैं कि कातिल इस ख़याल से कि वो पकड़ा ना जाए अजीब व गरीब तरीके इख्तियार करता है। उसे ये उम्मीद पक्की होती है कि पुलिस को वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये वारदातें बहुत दिलचस्प होती हैं और ये सबूत भी मिलता है कि इंसान की फ़ितरत समुंदर जैसी है, उसके अंदर बहुत अजीब चीज़ें छुपी हुई हैं। मैं आपको एक हादसे का केस सुनाता हूँ। एक जवान आदमी पर भेड़ियों ने हमला किया और उसको चीर फाड़ कर मार डाला। भेड़िया बड़ा बदमाश दरिंदा होता है, लेकिन इंसान की फितरत में जो बदमाशी और खूंखारी है उस तक कोई दरिंदा नहीं पहुँच सकता। मुझको थाने में एक हाजी साहब ने ये पैगाम भेजा कि एक आदमी को भेड़ियों ने मार डाला है, आकर देख लो, वरना हम लाश को जल्दी दफन कर देंगे क्योंकि लाश ख़राब हो रही है। मुझको ये पैगाम इस तरह दिया गया था जैसे थानेदार मैं नहीं हूँ बल्कि ये हाजी साहब हैं। मैं लोगों के और गांव शहरों वगैरह के नाम असली नहीं लिखूँगा। ये किस्सा हिंदुस्तान के एक इलाके का है और जिनकी बाबत ये किस्सा है वो मुसलमान थे, वो उधर से आ गए होंगे। वो एक कस्बा था, आबादी के इर्द गिर्द खेतियाँ थीं और उनसे आगे जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और नाले थे, खड्ड भी थे। मैं उस थाने का चार्ज लेने के लिए आया तो शहर के ख़ास अफराद मुझको मिलने के वास्ते आए। ऐसा इधर पाकिस्तान में भी होता है कि कस्बे या किसी देहाती थाने में नया थानेदार आए तो चंद एक आदमी जो मुअज़्ज़िज़ीने शहर कहलाते हैं नए थानेदार से मिलने के लिए आते हैं। ये लोग खुशामद के माहिर होते हैं। नए थानेदार को इस तरह फूंक देते हैं कि पहले थानेदार यानी तब्दील होकर जाने वाला थानेदार अच्छा नहीं था। उन लोगों की कोशिश ये होती है कि अकेले आएं और हर एक को नया थानेदार अकेला मिले। वो एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं और हर आदमी अपने आप को एतमाद के काबिल साबित करता है। मैंने नए थाने का चार्ज लिया तो मुझको शहर के मुअज़्ज़िज़ीन मिलने के वास्ते आए। उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनमें एक आदमी शहर का रईस था, वो मुसलमान था और उसने हज भी किया हुआ था, इस वास्ते हाजी कहलाता था। उसका खालों का कारोबार था और वो बहुत सारी ज़मीन का मालिक भी था। शहर में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे और साथ के देहात में उसके मज़ारे थे। वो मुझको मिलने आया तो उसने दूसरों की तरह मुझको बातों से खुश करने की कोशिश की और अपनी पोजीशन और अमीरी का रौब भी जमाया। अभी एक ही महीना गुजरा था कि सुबह सवेरे उस हाजी का एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि हाजी साहब के मुनीम यानी मुंशी या क्लर्क को रात भेड़ियों ने चीर फाड़ कर हलाक कर दिया है। हाजी साहब ने मुझको आपके पास भेजा है। वो कहते हैं कि लाश अभी तक वहीं पड़ी है। अगर आप कोई कागजी कार्रवाई करना चाहें तो आकर कर लें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता, लाश ख़राब हो रही है, मैं उसे जल्दी दफन करना चाहता हूँ। ये शख्स हाजी का मुलाजिम था। मैंने इससे चंद एक ज़रूरी बातें पूछी। मैंने देखा कि वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब पूरा नहीं देता था। मेरे लिए ये वाक़या कुछ अजीब था कि किसी को भेड़ियों ने हलाक किया हो।
اس علاقے میں بھیڑیے موجود تھے۔ میں نے تھانے کے پرانے آدمیوں سے پوچھا کہ ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ کبھی کسی کی بھیڑ بکری بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن کسی انسان پر بھیڑیوں کا حملہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ذرا آگے چلے جاؤ تو بھیڑیے رات کو حملہ کرتے ہیں۔ میں لاش دیکھنے چلا گیا۔ شہر، جو دراصل ایک قصبہ تھا، اس سے 1 میل سے کچھ زیادہ دور حاجی کا باغ تھا۔ اس میں سبزیاں اگائی جاتی تھیں جو منڈی میں فروخت ہوتی تھیں۔ باغ میں راہٹ تھا۔ یہ کم از کم 10 ایکڑ کا باغ تھا۔ اس سے آگے 2 کھیت تھے اور آگے علاقہ بنجر تھا۔ باغ سے 1 میل کے فاصلے پر لاش پڑی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی دل میں فیصلہ دے دیا کہ اس شخص کو بھیڑیوں نے چیرا پھاڑا ہے۔ اس کے جسم پر چیتھڑے رہ گئے تھے جو خون سے لال تھے۔ کھال تو اتاری ہوئی لگتی تھی بلکہ پنجوں سے کھینچی ہوئی تھی۔ کوئی شبہ نہیں تھا کہ حاجی کے منیم کو درندوں نے چیرا پھاڑا ہے۔ میرے دماغ سے یہ بوجھ اتر گیا کہ قتل کی واردات ہوگی اور مجھ کو تفتیش کرنی پڑے گی۔ موقع پر ایک تو حاجی موجود تھا، اس کے نوکر وغیرہ بھی تھے، قصبے کا نمبردار بھی تھا، وہ مسلمان تھا۔ میرے کانسٹیبل اور بہت سے تماشائی تھے جو دور کھڑے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ بھیڑیے یہاں تک بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک انسان کو بھی مار ڈالا ہے، تو ان کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں اس علاقے سے ابھی پوری طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ میں سب سے پوچھنے لگا کہ بھیڑیوں کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی مجھ کو کچھ نہ کچھ بتانے لگا۔ یہ میری ذمہ داری کا علاقہ تھا۔ اس کے باشندوں کی حفاظت اور ان کا امن و امان میری ذمہ داری تھی۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تو میری نظر زمین پر چلی گئی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تھانے دار کی نظریں دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ٹریننگ، وارداتیں اور تجربہ اپنے آپ دماغ سے کام کراتا ہے۔ پھر وہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کو ہم بہت برا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو غلام بنایا ہوا تھا، لیکن ہم پاکستانیوں نے ان سے کوئی اچھا وصف نہیں سیکھا۔ ہم لوگ اسلامی قانون کی صرف باتیں کرتے ہیں مگر اس کا ذرا سا بھی عملی احترام نہیں کرتے۔ انگریز اپنے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے۔ مجرم کا سراغ حاصل کرنے کے واسطے نہ دن کو آرام کرتے نہ راتوں کو سوتے تھے۔ مجھ پر انہی لوگوں کا اثر تھا۔ یہ دیکھ کر بھی کہ یہ شخص بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے، میری نظریں زمین پر چلی گئیں اور مجھے بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ جنگل کی زبان میں درندوں کے پنجوں کے نشانات کو پگ کہتے ہیں، میں ان کو کھرے کہوں گا جو پولیس کی زبان ہے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں 12-14 گز کے دائرے میں زمین کی حالت بتا رہی تھی کہ بھیڑیے 2 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے واسطے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے ہیں اور ان کا شکار یعنی منیم ان سے بچنے کے لیے بھاگتا دوڑتا رہا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پنجوں کے بہت سارے نشان باغ کی طرف جا رہے تھے اور ان میں انسانی کھرے بھی تھے۔ یہ جوتیوں کے نشان تھے۔ میں نے اور زیادہ غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ان میں ایسے کھرے تھے جو باغ کی سمت سے آ رہے تھے اور جا بھی رہے تھے۔ کیا یہ بھیڑیوں کے پگ ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے ان کھروں کو اور زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیے آئے کدھر سے اور گئے کدھر کو۔ دیکھتے دیکھتے میری نظر وہاں سے ہٹی تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی باغ کی طرف جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آدمی شاید حاجی کے نوکر تھے۔ حاجی نے انہیں کہا ہوگا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں پھر کھرے دیکھنے لگا۔ یہ ایک راستہ تھا جو باغ کی طرف جاتا تھا۔ زمین نرم اور گرد والی تھی، اس واسطے پنجوں کے اور انسانی قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں نے لاش سے باغ تک کا درمیانی فاصلہ نصف طے کر لیا تو میں نے دیکھا کہ 6-7 مویشی باغ کی طرف سے اسی راستے پر آ رہے تھے۔
انہیں 2 آدمی ہانک رہے تھے۔ میں نے چلا چلا کر کہا کہ مویشیوں کو اس راستے سے دور کر دو، مگر وہ سیدھے چلے آ رہے تھے۔ 2 کانسٹیبل دوڑے گئے اور مویشیوں کو راستے سے ہٹا دیا، مگر انہوں نے کھرے مٹا دیے تھے۔ مجھ کو کھوجی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو بلانے کے واسطے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا۔ میں نے کھروں اور پنجوں کا رخ دیکھا تھا۔ آگے کھرے مویشی مٹا گئے تھے۔ میں اندازے پر چلتا گیا اور باغ میں جا پہنچا۔ بہت بڑا ڈربہ تھا جس کے 3 طرف جالی تھی۔ اس میں 4 کتے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک بل ڈاگ تھا جو چہرے سے ہی خونخوار لگتا تھا۔ ایک بھیڑیے جیسا بہت بڑی جسامت کا کتا تھا اور 2 بل ٹیریئر تھے۔ یہ بھی پوری طرح تندرست تھے۔ یہاں مجھے شک ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ منیم کو ان کتوں نے مار ڈالا ہو۔ حاجی بھی میرے پاس آ گیا تھا۔ میرے پوچھے بغیر ہی کہنے لگا کہ یہ شکاری کتے ہیں اور وہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ کتے رات کو باہر لے جائے گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہہ کر دوڑ پڑا، ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ باغ کے اندر ہی کہیں چلا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔ باغ میں بیٹھ کر میں نے کاغذات تیار کیے اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام موجود تھا جو قصبے کے سرکاری ہسپتال میں ہوتا تھا۔ حاجی کبھی کا آیا کھڑا تھا۔ کاغذات کی تیاری میں بہت وقت لگ گیا۔ میں نے حاجی کی طرف توجہ دی۔ جناب، کتے آج صبح سویرے کھولے گئے تھے۔ میں نے نوکروں کو کہہ رکھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن کتوں کو ٹہلانے کے لیے باہر لے جایا کریں۔ وہ آج صبح کتوں کو لے گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے منیم کی لاش دیکھی اور کتے واپس لا کر مجھ کو اطلاع دی۔ میں دوڑا آیا۔ لاش کو دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے بھیڑیوں نے مارا ہے اور آپ نے مجھ کو حکم بھیجا کہ کوئی کارروائی، اور میں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو آ کر لو، ورنہ میں لاش کو جلدی دفن کر دوں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے؟ اگر شیر ہوتا تو لاش یہاں نہ ہوتی۔ شیر کے بعد دوسرا درندہ بھیڑیا ہی ہو سکتا ہے۔ آگے ندی ہے اور یہاں سے جنگل اور کھڈ نالے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں شکاری ہوں۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے بھیڑیے ہیں؟ میرے کتوں نے کئی بار بھیڑیا مارا ہے۔ کیا آپ کا منیم بھی کتوں کے ساتھ گیا تھا؟ نہ جی، منیم کا کتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہاں رہتا تھا؟ میں نے اپنی حویلی کے ساتھ ایک کمرہ اسے دے رکھا تھا۔ پھر یہ ادھر کیوں آیا تھا؟ آپ نے کسی کام سے اسے بھیجا ہوگا۔ حاجی سوچ میں پڑ گیا اور افسوس کے لہجے میں بولا، میں خود حیران تھا کہ وہ رات کو ادھر کیسے آ نکلا۔ 2-3 روز پہلے میں نے اسے آگے کے ایک گاؤں کا ایک کام بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ گزشتہ رات ادھر کو چلا گیا ہوگا۔ بڑا برخوردار لڑکا تھا۔ اس نے منیم کی بہت ہی تعریفیں کی اور کہنے لگا کہ اسے ایسا منیم پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے بتایا کہ منیم یتیم تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، گھر سے بھاگ آیا تھا۔ اس قصبے میں آیا تو نوکری اور ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے حاجی کے گھر کا راستہ دکھایا۔ حاجی کو اس نے بتایا کہ 4 سال گزرے اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ اسے چچا اپنے گھر لے گیا تھا۔ چچا نے اسے سکول سے تو نہ ہٹایا لیکن اسے گھر کا نوکر بنا لیا۔ وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ لڑکا پڑھتا رہا اور ظلم بھی برداشت کرتا رہا۔ 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا تو چچا چچی اور ان کے بچوں کے سلوک سے اتنا تنگ آ گیا کہ گھر سے بھاگ نکلا۔ حاجی نے اس کی درد بھری کہانی سنی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ حاجی نے اس واسطے بھی لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ خوبصورت تھا، اس کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ حاجی نے اسے اپنی حویلی کے ساتھ کا ایک کمرہ دے دیا۔ لڑکا دیانتدار اور ذہین نکلا۔ اس نے اپنا اعتبار پیدا کر لیا اور منیم کا کام سیکھ لیا۔ حاجی کے گھر میں پردہ تھا لیکن اس لڑکے کو گھر میں آنے جانے کی اجازت تھی۔
موت کے وقت اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس کی لاش کی حالت تو بہت بری تھی۔ چہرہ ٹھیک تھا، جسم سے خون نکل جانے کے باوجود چہرہ مجھ کو اچھا لگا تھا۔ میں تو اس کی شادی کا بندوبست کر رہا تھا۔ 2-3 روز بعد میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے بعد میں اس کی شادی کا بندوبست کرنے والا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کھرے اور پگ میں دیکھ آیا ہوں انہیں پہچانے اور جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے دیکھنا شروع کرے اور بھیڑیوں کے پگ تلاش کرے اور یہ بھی دیکھے کہ جو نشان میں دیکھ آیا ہوں وہ بھیڑیوں کے ہیں یا کتوں کے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے جا چکی تھی۔ مرنے والے کی جیبوں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو کوئی شک پیدا کرتی یا جس سے کوئی سراغ ملتا۔ مجھے ابھی وہیں رہنا تھا۔ ہر پہلو کو اچھی طرح دیکھ کر مجھ کو تسلی کرنی تھی۔ کھوجی اپنا کام کرنے چلا گیا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جن کی بابت حاجی نے بتایا تھا کہ کتے ٹہلائی کے لیے لے گئے تھے۔ ان سے الگ الگ بیان لیا۔ انہوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق کتوں کو باہر لے جایا کرتے تھے۔ اس صبح بھی وہ لے گئے اور آگے لاش پڑی ملی۔ تھانے سے ایک آدمی دوڑتا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ڈی ایس پی آیا ہے۔ یہ ڈی ایس پی انگریز تھا، ایم بائرن۔ انگریز ڈی ایس پی اور ایس پی اکثر دورے پر آیا کرتے اور کبھی اچانک دھمکتے اور تھانے میں رجسٹر شدہ کیسوں کی فائلیں دیکھا کرتے تھے۔ علاقے میں بھی گھومتے پھرتے تھے۔ وہ اپنی افسری کو دوسروں سے سلام کرانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے فرض پر توجہ رکھتے تھے۔ ان کے اس اصول کو میں جانتا تھا، اس واسطے میں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کر تھانے کی طرف دوڑ پڑتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہا۔ بائرن کو میں جانتا تھا۔ اگر میں اس کے بلانے کے بغیر تھانے چلا جاتا تو وہ مجھے ڈانٹ کر واپس بھیج دیتا۔ تھانے کا یہ آدمی مجھے ڈی ایس پی کے آنے کی اطلاع دے چکا تو میں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ میرے تھانے کا ASI تھا اور پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل آ رہا تھا۔ میں اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا کیس ہے۔ میں نے اسے سارا کیس بتایا اور یہ بھی کہ میں نے کھرے اور پنجے دیکھے ہیں اور کھوجی کو مزید نشان تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس نے مجھ کو ساتھ لیا اور وہاں لے گیا جہاں لاش دیکھی گئی تھی۔ اس نے پنجوں اور انسانی قدموں کے نشان دیکھے۔ کھوجی ندی کی طرف سے آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں درندوں کے پگ پہچان سکتا ہوں۔ یہ پگ کتوں کے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں۔ میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں، بھیڑیوں کا ایک بھی پگ نظر نہیں آیا۔ بھیڑیے اور کتے کے پگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈی ایس پی نے اس سے پوچھا۔ اس نے فرق ایسے طریقے سے بیان کیا کہ ڈی ایس پی متاثر ہو کر مسکرانے لگا۔ اس نے کھوجی کو شاباش دی اور اس کی مہارت کی تعریف کی۔ میں آپ کو ہر طرح سے یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں بھیڑیے نہیں آئے، کھوجی نے کہا۔ اگر بھیڑیوں نے اس شخص پر کہیں اور حملہ کیا ہے اور یہ شخص چلتے چلتے یہاں آ گرا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کے جسم کی جو حالت بتائی ہے اس میں وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ چند قدم چل سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھ کو بھیڑیوں کا کوئی ایک پگ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم باغ میں چلے گئے۔ کھوجی کو حاجی کے ان 2 نوکروں کے کھرے دکھائے۔ اس نے کہا کہ جو کھرے کتوں کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ دیکھے گئے ہیں وہ انہی 2 آدمیوں کے ہیں اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ دونوں آدمی وہاں نہیں گئے۔ یہ دونوں پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ کتوں کے ساتھ وہاں تک گئے تھے جہاں لاش پڑی تھی۔ کھوجی نے ایک جگہ کتوں کے پنجوں کے نشان بھی دیکھ لیے۔ ڈی ایس پی بائرن نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ یہ وہی نشان تھے جو باہر دیکھے گئے تھے۔ ڈی ایس پی نے ایک کتا باہر نکلوایا اور اس پر ہاتھ پھیر کر اور اسے بہت غور سے دیکھ کر پوچھا، چاروں کتوں کو آج نہلایا گیا ہے؟ ایک نوکر نے جواب دیا کہ کتوں کو نہلایا گیا تھا۔ ڈی ایس پی مجھے الگ لے گیا اور اس نے مجھے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔
منیم کو بھیڑیوں نے نہیں ان کتوں نے مارا ہے، اسے حادثاتی موت لکھنے سے پہلے گہری تفتیش کرنا۔ ڈی ایس پی نے مجھ کو اور بھی بہت کچھ کہا، تھانے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھا اور چلا گیا۔ میں نے جب گہرائی میں جا کر سوچا تو میرے دماغ میں آئی کہ منیم بھی نوکروں کے ساتھ گیا ہوگا اور کسی وجہ سے کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ نوکر اسے چھڑا نہ سکے اور اب بتاتے ڈرتے ہیں۔ میں نے دونوں نوکروں سے کہا کہ وہ سچی بات بتا دیں، لیکن وہ اپنے پہلے بیان پر اڑے رہے۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ حاجی بھی تھانے آ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ نوکروں اور منیم کے درمیان کچھ ہوگا، اس نے کہا۔ پریشانی میرے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ چوتھے روز میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ شادی معمولی نہیں ہوگی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، کوئی اور اولاد نہیں۔ میں نے شادی کا اہتمام ایسا کیا ہے کہ اس شہر کے لوگ بہت مدت تک یاد کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اس شخص سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس کی بیٹی کی شادی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اس سے میں نے بیان لے لیا اور اسے چلے جانے کو کہا۔ میں نے دونوں نوکروں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کی منیم کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ مجھے دشمنی کا کوئی سراغ یا اشارہ نہ ملا۔ شام کے 3 اور 4 کے درمیان کا وقت تھا جب مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ اس میں موت کا باعث درندوں کو لکھا تھا اور موت کا وقت آدھی رات سے بہت پہلے کا بتایا گیا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مرنے والے نے مرنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھایا تھا۔ یہ رپورٹ معدے میں پڑی ہوئی غذا کی حالت کو دیکھ کر لکھی گئی تھی۔ عام پوسٹ مارٹم میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس میں معدے کو کھول کر دیکھنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ منیم کھانا کھانے کے بعد مرنے والی جگہ گیا۔ کتوں کی بابت حاجی کے نوکر کہتے تھے کہ انہیں وہ صبح اس وقت باہر لے گئے تھے جب صبح ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ میرے سامنے اب یہ سوال تھا، کیا مجھے نوکروں کے بیان کو سچ تسلیم کر لینا چاہیے؟ مگر یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ منیم بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے۔ یہ اس واسطے مشکل تھا کہ بھیڑیوں کا وہاں دور دور تک ایک بھی پگ نظر نہیں آیا تھا۔ میں ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں دے سکتا تھا کہ منیم کو کتوں سے مروایا گیا ہے۔ یہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ لاش حاجی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ نوکروں کو میں نے تھانے میں ہی رکھا۔ وہ ملزم تو نہیں تھے لیکن مجھے کچھ اور لوگوں کے بیان لینے تھے، اس واسطے یہ مناسب نہیں تھا کہ نوکر ان سے ملتے۔ ان میں باغ میں کام کرنے والے دوسرے مزارے تھے، کھیتوں کے مزارے۔ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان نوکروں کی منیم کے ساتھ دشمنی تھی۔ مخبروں سے رپورٹیں بھی لینی تھی۔ اسی رات ایک صاحب حیثیت آدمی میرے پاس آیا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو پولیس کے ساتھ دوستی رکھا کرتے اور تھانے داروں کو سلام کرنے کے واسطے تھانے آتے جاتے رہتے۔ اس نے کہا کہ حاجی بڑا گہرا اور بڑا کائیاں آدمی ہے۔ اس کی بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی 2 بیویاں ہیں۔ ایک تو اس لڑکی کی ماں ہے اور دوسری جوان ہے۔ منیم سے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاجی کو منیم کے چال چلن پر شبہ تھا اور اس نے منیم کو مروایا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حاجی کو نیک اور شریف آدمی نہ سمجھ لیں۔ منیم کیسا آدمی تھا؟ ظاہری طور پر تو خاموش طبیعت والا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی حاجی کی طرح کا شریف آدمی ہوگا۔ تھانے داروں کے ساتھ یہ لوگ اسی رابطے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کسی کے ساتھ کوئی چپکلش ہو اس کے خلاف تھانے داروں کے کان بھر کے انہیں ذلیل کرایا جائے۔ میں نے اس آدمی کی بات سن لی تو ایک اور آ گیا۔ اس نے حاجی کی تعریف کی۔ ہمیں صحیح رپورٹیں اپنے مخبروں سے ملا کرتی تھیں۔ میرے پاس ڈکیتی کی ایک سنگین واردات کا کیس تھا اور منیم کے مارے جانے کے بعد ایک قتل کا اور ایک ڈکیتی کا اور ایک اور کیس آ گیا۔ میں نے منیم کی موت کا کیس ASI کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ حاجی کے تمام نوکروں اور مزاروں سے تفتیش کرے اور مخبروں کو استعمال کرے۔
میں نے ایس آئی کو اپنا شک بتا دیا، جو یہ تھا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ منیم نے حاجی کی بیٹی یا جوان بیوی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہوں گے۔ یہ ممکن تھا کہ منیم نوکروں میں سے کسی کی بہن یا بیوی کا درپردہ دوست رہا ہو، لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہو اور انہوں نے اسے کتوں سے مروا دیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو نوکر اسے دھوکے میں لے گئے ہوں گے اور اس پر کتے چھوڑ دیے۔ یہ بھید لینا مشکل نہ تھا۔ اے ایس آئی کو معلوم تھا کہ یہ بھید کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی ہوئی، مجھ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بہت ہی شاندار شادی تھی۔ حاجی منیم کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسے رنج تھا کہ منیم اس کی خوشی میں شریک نہ تھا۔ منیم کو مرے چوتھا دن تھا۔ اے ایس آئی تفتیش کر رہا تھا۔ اس کے پلے ابھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس نے منیم کے 2 دوست ڈھونڈ نکالے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ منیم ہنسنے کھیلنے والی طبیعت کا آدمی تھا، لیکن 15-20 دنوں سے چپ چاپ تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اسے اب اپنی غربت کا احساس ہونے لگا ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ دل ایسی جگہ دے بیٹھا ہوں جو بہت اونچی ہے۔ یہ اشارہ ملنے سے اے ایس آئی نے تفتیش میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے تھے۔ وہ کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ مخبروں نے بتایا تھا کہ حاجی کے گھر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں ایک قسم کی شرافت اور وقار ہے۔ اے ایس آئی راجیشور اپنے فرض کو پورا کرنے والا اور عقل والا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا، مجھے توقع ہے کہ منیم کی موت کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ بڑا ہی زبردست ڈرامہ ہوگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی زبردست ڈرامہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ معلوم یہی ہونے لگا تھا کہ اس واقعے میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ موت حادثاتی نہیں، یہ قتل کی واردات ہے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حاجی بھی اس واقعے کو بھول گیا ہے۔ میں اب سوچنے لگا کہ تفتیش روک کر اسے حادثاتی موت لکھ دوں۔ مجھے اس تھانے میں آئے 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے ملنے والے، سلام اور خوشامد کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دوست ایک ہی بنا۔ وہ سب جج تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور بڑے اونچے خاندان کا فرد تھا۔ میرا ہم عمر تھا۔ ایک روز اس نے پیغام بھیجا کہ آج رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور گپ شپ کے واسطے وقت نکالوں۔ میں شام کو اس کے گھر چلا گیا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا کہ حاجی کے منیم کی موت کی میں نے رپورٹ لکھی ہے یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی شک سامنے نہیں آ رہا اور اس واسطے میں اسے حادثاتی موت لکھنے لگا ہوں۔ ابھی رپورٹ نہ لکھنا، یہ قتل ہے۔ اپنے منیم کو حاجی نے قتل کرایا ہے۔ کتوں سے؟ میں قتل کا طریقہ نہیں جانتا۔ میں ابھی یقین کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تم پولیس آفیسر ہو، اگر سراغ رسانی میں مہارت رکھتے ہو تو بڑا عجیب اور دلچسپ کیس سامنے آئے گا۔ مجھ کو وہ بنیاد بتائیں جس پر آپ بات کر رہے ہیں، پھر میری سراغ رسانی کا کمال دیکھنا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی میں تم بھی شریک ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی شادی جس آدمی کے ساتھ ہوئی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا گہرا دوست ہے۔ اس آدمی کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ حاجی کی برادری کا آدمی ہے۔ اسے آپ ناصر کہہ لیں۔ ناصر بہت پریشان ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے اتنی خوبصورت اور اتنے امیر ماں باپ کی لڑکی مل گئی ہے اور یہ غمگین رہتا ہے۔ ناصر نے 1 مہینہ صبر کیا اور آخر تنگ آ کر اس نے میرے بھائی کو راز کی بات بتا دی، جو یہ ہے کہ حاجی کی بیٹی نے ناصر کو پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا اور وہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی، حالانکہ ناصر خوبصورت جوان ہے۔ ناصر کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ اس کی دلہن نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہ حاجی کی بیٹی کا رویہ اور سلوک ایسا ہے کہ ناصر کو اس پر غصہ نہیں، رحم آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناصر کی شادی ہو گئی۔ اس نے اب 2 روز پہلے میرے بھائی کو رازداری سے بتایا ہے کہ اس کی دلہن نے اسے کہا
میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا۔ میں نے باپ کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کے وقت ہاں کہہ دی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہیں پریشان نہیں کروں گی، لیکن اپنے دل میں تمہاری ذرا سی بھی محبت پیدا نہیں کر سکوں گی۔ ناصر کے دل پر جو چوٹ پڑی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن دلہن نے اسے دھتکارا نہیں، نہ ہی نفرت کا اظہار کیا۔ ناصر مایوس اور اداس ہو کر الگ بیٹھ گیا۔ دلہن نے اسے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے جو کچھ بھی کہو گے وہ تمہاری مرضی کے مطابق پورا کروں گی، لیکن مجھے صرف جسم سمجھنا۔ یوں سمجھ لو کہ ایک زندہ لاش ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے۔ میرا دل اور میری روح کہیں اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کی دلہن کا لہجہ اور انداز ایسا تھا جس میں رعب اور دھمکی نہیں تھی، التجا اور اداسی تھی، لیکن اس کا عزم پکا تھا۔ ناصر نے اسے نہ کہا کہ وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اس نے دلہن سے پوچھا کہ اس کا دل اور روح کہاں ہے۔ دلہن نے جواب دیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں آج تمہیں یہ الفاظ نہ کہہ رہی ہوتی جو تمہارے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھ کو طلاق نہیں دے سکتے، تم میرے باپ سے ڈرتے ہو۔ میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک زندہ ہوں میرا باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تم سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھ سے وہ محبت نہ مانگنا جو بیوی اپنے خاوند کو دیا کرتی ہے۔ میرا جسم تمہارا ہے۔ ناصر نے دیکھا کہ دلہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ تمہاری یہ رات خوشی کی رات ہے اور میں آنسو بہا رہی ہوں۔ پھر کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھو گے۔ اس نے ناصر کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اگر میں ہوتا تو اسی وقت اپنی دلہن کو بازو سے پکڑتا اور اس کے ماں باپ کے حوالے کراتا اور کہتا کہ اسے وہاں چھوڑ آؤ جہاں اس کا دل اور اس کی روح ہے۔ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور کہا کہ اس جسم کو اور میری خوبصورتی کو اپنا سمجھو۔ آپ جانتے ہیں کہ جوانی ہو اور اتنی خوبصورت دلہن مل جائے تو انسان جذبات کی گرمی میں پگھل جاتا ہے۔ ناصر ان جذبات سے مغلوب ہو گیا اور دلہن نے جس انداز سے باتیں کی تھیں اس سے بھی وہ متاثر ہو گیا۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن برف کا تودہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتا رہا۔ وہ دراصل اپنے جذبات سے مغلوب ہوا تھا۔ مرد جب حیوانوں والے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تو ایک آوارہ اور بدمعاش بیوی کا بھی غلام ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناصر نے اسے اسی وقت طلاق کیوں نہ دے دی۔ جج نے کہا، ناصر حاجی کی برادری کا آدمی ہے۔ حاجی اسی کو اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ناصر کو اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا امیر سسر مل جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن حاجی کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ ناصر کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس نے ایک عورت کی زبانی ناصر کو پیغام بھیجا کہ میرا رشتہ لینے سے انکار کر دو ورنہ ساری عمر کی خوشیوں سے خالی رہ جاؤ گے۔ ناصر کے لیے یہ دھمکی کافی تھی۔ اس نے اب میرے بھائی کو بتایا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ ناصر کا باپ مر چکا ہے۔ ماں بہت حیران ہوئی کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ماں کو اصل وجہ نہ بتائی۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ ناصر خود ہی حاجی کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دے۔ حاجی نے وجہ بھی نہ پوچھی۔ اس نے بڑے اطمینان کے لہجے میں ناصر سے کہا کہ تم نے پھر کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالے تو تمہیں بھکاری بنا دوں گا، تمہاری بہن کو اغوا کرا دوں گا۔ ناصر کی ایک کنواری بہن بھی ہے۔ آپ حاجی کو نہیں جانتے۔ اسے نہ جاننے والوں کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ اس شخص کے اشارے پر کسی کا گھر لٹ سکتا ہے، کوئی قتل ہو سکتا ہے اور جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ ناصر بھی کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کے کاروبار کا دار و مدار حاجی کے کاروبار پر ہے۔ ناصر کی کچھ زمین بھی ہے۔ حاجی چاہے تو اسے کاشتکاری کے معاملے میں بھی تباہ کر سکتا ہے۔ حاجی کا یہی خطرہ اس کے واسطے کافی ہے
کہ غنڈے، بدماش، سزا یافتہ اور جرائم کی دنیا کے آدمی حاجی کے ہاتھ میں ہیں۔ ناصر کو اپنی ماں اور اپنی کنواری بہن کا خیال رہتا ہے۔ حاجی بڑی آسانی سے ان دونوں مستورات کو ذلیل و خوار کرا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ایسا غائب کرا سکتا ہے کہ آپ ساری عمر انہیں نہ ڈھونڈ سکیں۔ آپ یہاں بہت پرانے ہیں، کیا کوئی تھانے دار اسے لگام نہیں ڈال سکا؟ یہ تھانے داروں کو لگام ڈال لیا کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ تھانے دار کس فطرت کا ہے، یہ اس کے مطابق اسے اپنا مرید بناتا ہے۔ شراب، روپیہ پیسہ، عورت، شرافت، شرافت کا پردہ، خلوص اور قربانی کی ایکٹنگ، یہ سارے ڈھنگ کھیل لیتا ہے۔ آپ کو یہ شرافت اور باوقار ہونے کی مار دے رہا ہے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے اس کی یہ خصلتیں بتا دی ہیں۔ میں اسے واقعی شریف اور باوقار آدمی سمجھتا تھا۔ جج بولا، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناصر حاجی کی بیٹی کو طلاق دینے کی جرأت کیوں نہیں کر سکتا۔ لیکن ناصر نے ایک پابندی اور بھی اپنے اوپر لے لی۔ اس کا اخلاق ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ حاجی کی بیٹی نے اپنا آپ اس کے حوالے کر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خود کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ توجہ سے سنتی ہے، سر ہلاتی ہے، لیکن اپنی کوئی رائے نہیں دیتی۔ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ناصر کے گھر میں کام کاج، ہانڈی روٹی اپنے ہاتھ سے کرتی ہے۔ اس نے ناصر کو کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا، ماتھے پر کبھی شکن نہیں آنے دی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہیں آتی۔ اس نے ناصر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا۔ وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ وہ ناصر کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ناصر کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیوی نے اس کا فلاں کام نہیں کیا یا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی، لیکن یہ معاملہ صرف جسمانی ہے، لڑکی کا دل اور اس کی روح یہاں نہیں۔ ناصر نے صرف ایک ہفتہ اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق رکھا۔ اس کے بعد اس نے لڑکی سے کہا کہ تمہیں بیوی نہیں سمجھوں گا۔ بیوی نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ سوچے۔ ناصر نے کہا، میرے دل میں تمہاری اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے ان جذبات کو ناپاک اور پامال نہیں کرنا چاہتا جو تم اپنے دل میں دبائے ہوئے ہو۔ ناصر اس سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ احتیاط کرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ اس لڑکی نے ناصر کا یہ خیال رکھا کہ وہ شادی کے بعد صرف ایک بار اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ اس کے بعد ماں نے اسے بلایا، ماں اسے گھر لے جانے کے واسطے بھی آئی۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے واسطے چلی جائے، لیکن اس نے ناصر سے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ناصر نے اسے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں اس گھر میں نہیں لے جاؤں گی۔ کیا یہ ایک طرح کا پاگل پن نہیں؟ مسلمان گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو جو کچھ سنا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ ناصر نے اپنی بیوی کو بیوی کے بجائے ساتھی یا دوست بنا لیا اور اس کے ساتھ جسم کا تعلق ختم کر کے اس کے جذبات کو سنبھالنے لگا۔ تو یہ لڑکی خاموش رہتے ہوئے اس کی غلام ہو گئی۔ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے، اس دوران لڑکی نے 3 مرتبہ ناصر سے پوچھا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے کہا کہ وہ ناراض نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ کوئی 3 دن گزرے ہیں کہ لڑکی نے ایک بار پھر ناصر سے کہا، تم ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے جھنجھلا کر کہا، ہاں ہاں میں ناراض ہو گیا ہوں۔ لڑکی کو جیسے بڑا سخت جھٹکا لگا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ چونکہ بولتی بہت کم ہے، اس واسطے ایسی نظروں سے ناصر کو دیکھنے لگی جن میں رحم اور ڈر تھا۔ ناصر کو رحم آ گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کوئی آدمی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا جو تم نے میرے واسطے پیدا کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ میں بے غیرت اور ڈرپوک ہوں، یا تم پاگل ہو، یا ہم دونوں پاگل ہیں۔ جو کچھ بھی ہے میں نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے تمہارے جذبات کا جس طرح پاس کیا ہے، یہ اتنی بڑی قربانی ہے جو کوئی آدمی نہیں دے سکتا، لیکن تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ کبھی بتا ہی دو کہ وہ کون ہے جس کے پاس تمہارا دل اور تمہاری روح ہے۔
لڑکی تھوڑی دیر ناصر کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ زندہ تو نہیں؟ ناصر نے اسے کہا کہ یہی بتا دو کہ وہ کون تھا، کب مرا ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ مرا نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ ناصر نے کچھ غصے کا اظہار کیا کہ وہ اس آدمی کا نام کیوں نہیں بتاتی۔ لڑکی نے کہا، وہ ایک غریب آدمی تھا، میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا نام سلیمان تھا۔ میرا باپ کہتا ہے کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بھیڑیا ایک ہی ہے اور وہ میرا باپ ہے۔ ناصر نے حیران ہو کر کہا، وہ سلیمان جو حاجی صاحب کا منیم ہوا کرتا تھا؟ ہاں وہی منیم، اسے اس جرم کی سزا دی گئی ہے کہ میں اسے چاہتی تھی، وہ پیار کا ترسا ہوا تھا، میں نے اسے پیار دیا اور میرے باپ کے کتوں نے اسے چیر پھاڑ دیا۔ اتنا کہہ کر وہ چلانے لگی، کتے کتے، میرا باپ کتا ہے، انسانوں سے پیار چھیننے والے کتے ہیں، سب کتے ہیں۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ ناصر نے اسے بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا، وہ ہچکیاں لیتی رہی، پھر اسے سکون آ گیا۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ درپردہ تھانے دار کو بتا سکتا ہے کہ سلیمان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس ثبوت مانگے گی۔ تم کیسے کسی کو یقین دلا سکتی ہو کہ سلیمان کو حاجی صاحب نے کتوں سے مروایا ہے؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، باپ نے مجھے کہا تھا کہ سلیمان کو میں کتوں سے مرواؤں گا۔ اب تھانے دار کو بتا بھی دو گے تو کیا ہوگا؟ میرا باپ، اس کے نوکر اور ہر کوئی پھانسی چڑھ جائے، سلیمان تو مجھے تب بھی نہیں ملے گا۔ اب ناصر بہت پریشان ہے، وہ آپ کو یہ بات بتاتے ڈرتا ہے، حاجی اسے بھی کتوں سے مروا دے گا۔ ناصر نے میرے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے واسطے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، یہ سلسلہ وہ کب تک جاری رکھ سکے گا؟ اس کی ماں اور بہن ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ ناصر کی بیوی ان کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کی ماں کہتی ہے کہ یہ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے، اس واسطے تکبر سے ان کے ساتھ نہیں بولتی۔ ناصر اپنی ماں اور بہن کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تصادم ہوگا۔ یہ آپ کا کیس ہے، اگر آپ نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں لکھی تو ابھی نہ لکھیں، میں نے آپ کو جو سراغ دیا ہے اس پر تفتیش کریں۔ میں نے سب جج کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے روشنی دکھائی تھی۔ مجھے تو پہلے روز سے شک تھا کہ منیم کو بھیڑیوں نے نہیں مارا، لیکن صرف شک کرنے سے بلکہ یقین کر لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب جج کے گھر سے آ کر اسی رات ASI راجیشور کو بٹھا لیا اور اس سے پوری رپورٹ لی۔ اس کی رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی میری طرح حاجی کو شریف آدمی اور منیم سلیمان کی موت کو حادثہ سمجھتا رہا ہے۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا تفتیش کی ہے۔ باغ میں ایک مالی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ASI کو بتایا تھا کہ دونوں نوکر صبح کے وقت کتے لے گئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ رات کو اس نے بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تھی۔ ASI نے اور بھی کئی آدمیوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ میں نے کیس ASI راجیشور سے لے لیا اور اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ واردات اور تفتیش کے ہر پہلو پر تبادلہ خیالات کیا۔ میں نے ASI کو یہ نہ بتایا کہ مجھے کیا راز ملا ہے اور اس واردات کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ یہ حادثہ نہیں، قتل کی واردات ہے۔ ہم دونوں نے جب اسے ایک جرم کہہ کر آپس میں بات چیت کی تو ہر پہلو سے ہمیں یہ جرم نظر آنے لگا۔ میں نے پہلے دن کی باتیں یاد کی۔ سب سے پہلے یاد آیا کہ میں نے جب کھرے اور پگ دیکھنے شروع کیے تھے تو یہ نشان مجھے باغ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے 2 آدمی باغ کی طرف تیز تیز جاتے دیکھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نکل کر گئے تھے جو لاش کو دیکھنے کے واسطے اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر یہی 2 آدمی مویشی کھول کر باغ سے نکلے اور انہیں ہانکتے ہوئے اس راستے پر لے آئے جس پر کھرے تھے۔ اس وقت میں نے ادھر توجہ نہیں دی تھی۔ اب میں نے ان 2 آدمیوں اور مویشیوں پر غور کیا تو میرے ذہن میں سوچ آئی کہ حاجی نے دیکھا کہ میں کھرے دیکھتا باغ کی طرف جا رہا ہوں تو اس نے اپنے ان 2 نوکروں سے کہا ہوگا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشی اس راستے پر لے آؤ۔ یہ اس نے کھرے مٹانے کا انتظام کیا تھا۔ سب جج نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی بہت ہی عقل مند آدمی ہے۔
اس کی عقل تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اپنے ذہن پر اور زیادہ زور دیا تو مجھ کو یاد آیا کہ میں نے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتے آج صبح باہر نکالے گئے تھے۔ حاجی یہ کہہ کر باغ میں کہیں روپوش ہو گیا تھا کہ نوکروں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اگر وہ صاف دل ہوتا تو کسی نوکر یا مالی کو وہیں بلا لیتا، لیکن وہ خود گیا اور کافی دیر بعد آیا۔ اب مجھے شک ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں اور مالی کو کوئی نئی ہدایات دی تھی۔ حاجی تفتیش کے دوران مجھے جب بھی ملا اس نے سلیمان کی تعریفیں کی۔ میں نے جب ان تعریفوں کے الفاظ پر اور اس کے انداز پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ نوکر کتنا ہی اچھا اور دیانتدار کیوں نہ ہو، مالک اس کی اس طرح تعریفیں نہیں کیا کرتا۔ میں نے ذہن پر مزید زور دیا تو مجھے حاجی کی تعریفوں اور باتوں میں بناوٹ اور اس کے افسوس اور غم میں ایکٹنگ نظر آئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہاں بھیڑیوں کے پنجوں کا ایک بھی نشان نہیں ملا تھا۔ کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں۔ اب چونکہ میں اس خونی ڈرامے کو نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھے حاجی ہر پہلو سے مجرم نظر آیا اور میں نے حاجی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دن کے وقت جب بازار میں خوب بھیڑ تھی اور آڑت کی منڈی میں خوب رونق تھی، میں نے ASI، ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور حاجی کی دکان پر چھاپا مارنے کے انداز میں جا دھمکا۔ اس کی دکان میں کئی لوگ تھے۔ میں نے حاجی سے کچھ بھی نہ کہا، اسے بازو سے پکڑا اور باہر بازار میں لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے بازار کو خبر ہو گئی کہ حاجی کی دکان پر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ ذرا سی دیر میں سینکڑوں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ سارا شہر تماشا دیکھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ اسے ہتھکڑی لگا لو۔ ASI آگے بڑھا تو حاجی پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ دبی دبی زبان میں کہہ رہا تھا، میں بھاگوں گا نہیں، ہتھکڑی نہ لگاؤ، تمہارے ساتھ چلوں گا، میری عزت کا خیال کرو۔ وہ ہتھکڑی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس نے بولی دینی شروع کر دی، 1000 نقد دوں گا، 1500، 2000، ایسی چیز پیش کروں گا جو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں اس چیز کا مطلب سمجھتا تھا۔ میں نے اسے ہتھکڑی لگا لی۔ تھانے کا راستہ ایک اور طرف بھی تھا، لیکن اسے پوری طرح ذلیل کرنے کے واسطے میں اسے بازار میں سے گزار کر لے گیا۔ اسے اس طرح ذلیل کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کے نوکروں چاکروں کے دماغوں سے یہ نکل جائے کہ حاجی کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ حاجی کو گرفتار کرنے کا اقدام میری دلیری تھی۔ اس کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے سرکردہ آدمی کی گرفتاری سے پہلے مجھے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا۔ شہر والوں کے لیے حاجی کی گرفتاری ایک حیران کن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ تھانے میں پہنچے تو میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے مجھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کی اور منت سماجت بھی کی اور مجھے بہت ساری رشوت بھی پیش کی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ASI سے کہا کہ وہ حاجی کے ان دونوں نوکروں کو جو کتے باہر لے گئے تھے اور مالی اور اس کی بیوی کو تھانے لے آئے اور انہیں تھانے تک ڈراتا رہے۔ انہیں کہے کہ حاجی گرفتار ہو چکا ہے اور اب وہ کبھی ان کا مالک نہیں بن سکے گا۔ وہ پھانسی کے تختے پر یا ساری عمر کے لیے جیل میں جا رہا ہے۔ میں نے تھانے کے تمام عملے کو اکٹھا کر کے کہا کہ حاجی کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے یا کوئی اور کام کرانے کے لیے پیسے پیش کرے گا۔ اگر کسی نے حاجی کی کوئی درپردہ مدد کی، اسے میں آنتے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ ایک جوان اور اچھی شکل و صورت والا آدمی تھانے میں آیا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں حاجی صاحب کا داماد ہوں، میرا نام ناصر ہے، میں حاجی صاحب کی بابت معلوم کرنے آیا ہوں، کیا تھانے سے انہیں ضمانت پر رہا کروایا جا سکتا ہے؟ یہ مشورہ کسی وکیل سے لینا تھا۔ میں نے آپ ہی سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ اگر غلطی کی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ پولیس اور تھانے سے لوگ ڈرا کرتے ہیں۔ ناصر کے چہرے پر مجھے ڈر نظر نہ آیا۔ اس کے بولنے کا طریقہ اتنا پختہ تھا کہ اس کے متعلق سب جج نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ صحیح معلوم ہوا۔ ناصر بھائی،
حاجی صاحب کو میں نے دفعہ 302 یعنی قتل کے جرم میں پکڑا ہے، اس کی ضمانت ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم دل سے نہیں چاہتے کہ حاجی ضمانت پر رہا ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ داماد نے اپنے سسر کے واسطے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری بیوی خوش ہوگی کہ اس کا باپ پکڑا گیا ہے۔ وہ حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ناصر، تم نے اچھا کیا ہے کہ خود ہی آ گئے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے نہیں، حاجی کے کتوں نے مارا ہے۔ تمہاری بیوی تو اور زیادہ اچھی طرح جانتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن داماد اور سگی بیٹی حاجی صاحب کے خلاف گواہ بنے تو برادری اور دوسرے لوگوں میں ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ گواہ نہیں بناؤں گا، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کو بھی میں گواہ نہیں بناؤں گا۔ تم دونوں مجھے راستہ دکھاؤ۔ اگر کہو تو میں رات کو وردی کے بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں بیوی کے ساتھ بات کر لوں؟ ضرور کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ مجھے کچھ نہ بتاؤ گے تو میں تمہیں شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اب تمہارا سسر تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے واسطے باہر نہیں آ سکے گا۔ اس کی غنڈہ گردی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے اسی وقت مجھے وہ بات سنا دی جو سب جج کے بھائی کو سنا چکا تھا۔ مجھے یہ شخص آج تک یاد ہے، اس کا چہرہ اور اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اس قسم کے آدمی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہوا کرتے، ساری عمر یاد رہا کرتے ہیں۔ اس نے سب جج کے بھائی کو اپنی بیوی کے متعلق اپنا جو رویہ سنایا تھا وہ آپ پڑھ چکے، لیکن آپ اس رویے کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ ناصر نے جب اپنا یہ رویہ مجھے سنایا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سسر کے ڈر سے اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق ختم کر کے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ آپ مجھے ڈرپوک کہیں گے، آپ مجھے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کی دل سے قدر کرتا ہوں کہ اس نے جس سے محبت کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھا، اور اپنے خاوند کو دھوکے میں رکھنے کے بجائے یا خاوند کے ساتھ جھوٹی محبت کرنے کے بجائے اور چھپ چھپ کر آنسو بہانے کے بجائے خاوند کو دیانتداری سے کہہ دیا کہ میرا جسم تمہارا ہے، دل اور روح کہیں اور ہے۔ میں اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کی وفا کا گلا نہیں گھونٹ رہا۔ کیا تم ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ یہی رویہ رکھو گے؟ نہیں رکھ سکو گے ناصر۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہارے سسر کو شاید سزائے موت نہیں ملے گی، عمر قید ضرور ملے گی۔ تم دوسری شادی کر لینا۔ اس طرح کیسے عمر کٹے گی؟ سسر بھلے آج مر جائے، میں اس کی بیٹی کو اسی طرح سینے سے لگائے رکھوں گا۔ میری ایک بات لکھ لیں، میں معمولی سا پڑھا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی الٹا سیدھا علم نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ناصر، تجھے تیرا اللہ صلہ دے گا۔ یہی لڑکی مجھے کہے گی، یہ لے ناصر، میرا دل اور میری روح، یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے بڑے عجیب عجیب لوگ دیکھے ہیں، تھانے میں جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ عجیب ہو جاتا ہے، لیکن ناصر جیسا آدمی میں نے ایک ہی دیکھا ہے، یہ ناصر ہی تھا۔ مجھے اس کی بیوی سے بھی ملنا تھا، تفتیش کے واسطے اس سے ملاقات ضروری تھی، اسی سے میں معلوم کر سکتا تھا کہ اسے کس طرح پتہ چلا تھا کہ سلیمان کو حاجی نے کتوں سے مروا دیا ہے۔ یہ تو سرکاری ملاقات تھی، میں ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ناصر سے کہا کہ وہ انکاری تو نہیں ہو جائے گی کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ ناصر نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں خود ہی اس سے بات کروں۔ اس دوران حاجی کے دونوں نوکر، اس کا مالی اور مالی کی بیوی آ گئے۔ میں نے ناصر کو گھر بھیج دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ان نوکروں اور مالی وغیرہ سے کہلوا سکتا تھا کہ سلیمان کو حاجی نے مروایا ہے، لیکن ثبوت کیا پیش کروں گا؟ حاجی خود اقبال جرم کر لیتا تو بھی ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ دونوں نوکروں، مالی اور اس کی بیوی کو حوالات کے سامنے لے گیا اور سلاخوں میں سے انہیں دکھایا کہ ان کا آقا حاجی حوالات میں بیٹھا ہے۔
حاجی مجھ کو دیکھ کر سلاخوں سے آ لگا اور واہی تباہی بکنے لگا کہ میں نے اسے بغیر کسی جرم کے بند کر دیا اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ چالاک اور عقل مند آدمی تھا۔ اپنے نوکروں کو دیکھ کر وہ مجھ پر رعب کس رہا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو وہ منت سماجت کرتا اور مجھے رشوت پیش کرتا۔ اس کے نوکروں نے اپنے مالک کو حوالات میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے حاجی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ نوکروں کو وہاں سے ہٹا کر ان سے کہا کہ تم نے اپنے مالک کو دیکھ لیا ہے، یہ سیدھا پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے، یہ ضمانت پر رہا نہیں ہوگا، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ڈر سے اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو اسی کے ساتھ بندھے جاؤ گے اور وہیں جاؤ گے جہاں یہ جا رہا ہے، سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں مالی کو اپنے دفتر میں لے گیا اور دوسروں کو باہر بٹھا دیا۔ مالی ادھیڑ عمر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی جن کا تعلق کیس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ذہنی طور پر وہ ہوشیار آدمی ہے، بڑی پختہ زبان میں بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود ہی سچ بولے گا یا مجھے سچ بلوانا پڑے گا۔ سچ کیوں نہیں بولوں گا حضور، لیکن مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ یہی حضور، یہ کتوں اور بھیڑیوں کی کوئی بات تھی۔ چھوٹے تھانے دار صاحب ہمیں ساتھ لائے تو کہتے رہے کہ منیم کو قتل کیا گیا ہے، تم لوگ سچ بولنا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ قرآن پاک کی قسم ہے حضور۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باغ میں رہتا ہے اور اس کا مکان کتوں کے ڈربے کے قریب ہے اور رات کو کتوں کی ہلکی سی آواز بھی اس کے مکان میں سنائی دیتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس رات منیم مارا گیا تھا اس رات کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے؟ صبح کے وقت۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے 3 بتائے، ایک ابھی 1 سال کا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے جیل میں بند کر دوں اور اس کے بچے باہر روتے بلبلاتے اور بھوکے مرتے رہیں تو اسے کیسا لگے گا؟ وہ ماں تھی، اس کے چہرے پر اندر کے شدید درد کا تاثر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ مجھے بتاؤ اس رات کتے کس وقت ڈربے سے نکالے گئے تھے؟ اس کا خاوند بول پڑا، میں کہہ رہا ہوں نا جی، صبح کے وقت۔ میں اس کے پہلو میں کھڑا تھا، وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ فرش پر جا پڑا۔ اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے وہ صحیح جواب دے۔ کتے رات کو ڈربے سے نکالے گئے تھے، اس نے خوف سے دبی دبی آواز میں کہا۔ ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو تھی نہیں کہ میں صحیح وقت معلوم کرتا۔ وقت کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے بہت سے سوال کیے تو پتہ چلا کہ مالی اور اس کی بیوی ابھی سوئے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ مالی نے بیوی سے کہا کہ میں دیکھ آؤں کتے کیوں شور کر رہے۔ مالی نے واپس جا کر بیوی کو بتایا کہ تاجہ اور بشیرہ چاروں کتوں کو کہیں لے گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ، میں نے مالی سے کہا، حوالات میں بٹھا دوں؟ اس کی آنکھیں مجھ پر اس طرح جم گئیں جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ کتنی دیر بعد واپس آئے تھے؟ میرے حساب میں وہ 2 گھنٹوں بعد آئے تھے۔ میں سو گیا تھا، کتوں کی آواز پر جاگا اور باہر نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب بھی شاید ساتھ ہوں، وہ رات کے شکار پر گئے ہوں گے، لیکن حاجی صاحب ساتھ نہیں تھے۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو۔ واپس آ کر انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا؟ تمہیں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے؟ اس کے علاوہ اس معاملے میں جس کسی نے تمہیں کوئی بھی بات کہی ہو وہ بتا دو۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا اور اس نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ حاجی صاحب کے سوا کسی کو نہ بتانا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ روشنی نہیں تھی، وہ اپنی لالٹین جلا کر باہر لے آیا تھا۔ کتوں کے منہ لال ہو رہے تھے۔ مالی نے اسے شکار کا خون سمجھا تھا۔ اگلے روز جب آپ باغ میں آئے تھے اس وقت میں باغ کے اس کونے میں کام کر رہا تھا۔ حاجی صاحب آئے اور مجھے اور میری بیوی سے کہا کہ تھانے دار یا کوئی اور پوچھے
کہ کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے تو کہنا کہ صبح کے اجالے کے وقت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے تو وہ یہ کہہ کر دوڑ پڑا تھا کہ نوکروں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ زیادہ دیر لگا کر واپس آیا تھا۔ وہ مالی اور اس کی بیوی کو ہدایات دیتا رہا تھا۔ اب مالی نے اس کی تصدیق کر دی اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حاجی صاحب نے اسے 50 روپے انعام دیا تھا، اسے آج کل کے 500 روپے سمجھ لیں۔ انعام کے ساتھ اسے حاجی صاحب اور دونوں نوکروں کی طرف سے بڑی خوفناک دھمکیاں بھی ملی تھیں۔ دونوں نوکروں میں سے میں نے تاجے کو بلایا، مالی اور اس کی بیوی کو باہر بٹھا دیا۔ اس نے بھی حاجی کو حوالات میں دیکھا تھا، اس کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے زیادہ سوال جواب نہ کرنے پڑے۔ اس نے کہا، ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا وہ پورا کیا اور انعام لے لیا۔ آدمی تو ہمارے ہاتھوں مروایا گیا ہے، اب مریں گے تو ہم مریں گے، حاجی صاحب دے دلا کر بری ہو جائیں گے۔ مجھے اس شخص پر رحم نہ آیا۔ وہ سزا یافتہ تو نہیں تھا لیکن پکا بدمعاش تھا۔ اپنے متعلق اس نے سب کچھ بتا دیا، حاجی کی ساری کرتوت بتائی، شہر کی جن عورتوں کے ساتھ حاجی کے تعلقات تھے ان کے نام بتائے، اور جو غنڈے بدمعاش اور عادی مجرم حاجی کے ہاتھ میں تھے وہ بھی بتائے۔ اور اس نے سلیمان کے قتل کی کہانی اس طرح سنائی کہ واردات سے ایک روز پہلے حاجی نے اسے اور بشیرے سے کہا کہ منیم کو وہ ایک رات ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیجے گا کہ تم تینوں رات کو کتے لے کر فلاں گاؤں کو روانہ ہو جاؤ اور حاجی صبح آئے گا، وہاں فلاں آدمی کے ساتھ شکار کو جائیں گے۔ راستے میں تاجہ اور بشیرہ کتوں کو منیم کے پیچھے ڈال دیں گے اور اسے مروا دیں گے۔ دوسرے دن حاجی نے پھر تاجے، بشیرے اور منیم کو بلا کر اس گاؤں کا اور گاؤں کے ایک آدمی کا نام بتا کر کہا، رات کھانا کھا کر تم تینوں چاروں کتوں کو ساتھ لے کر چل پڑنا اور اس آدمی کے گھر پہنچ جانا، وہ تمہارے انتظار میں ہوگا، تم 2 سوا 2 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے۔ باقی رات وہاں آرام کرنا، میں صبح منہ اندھیرے آ جاؤں گا۔ اس آدمی کے ساتھ ہرنوں کے شکار کے لیے جانا ہے۔ تاجے نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ منیم سلیمان نے ہنس کر کہا کہ حاجی صاحب میں کبھی شکار پر نہیں گیا، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب نے اسے بڑی محبت سے کہا کہ سلیمان، اب میں ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، گھر کا اور دکان کا کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا حق ہے کہ کھیل کود میں بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھا جائے۔ سلیمان بہت خوش ہوا کہ حاجی صاحب اس پر اتنے زیادہ مہربان ہو گئے۔ حاجی صاحب اس پر پہلے ہی بہت مہربان تھے۔ ہم نے حاجی صاحب کے بڑے خطرناک کام کیے ہیں اور ان کا ہر راز ہمارے پاس ہے، لیکن مجھے اور بشیرے کو حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف سلیمان تھا جو ان کے گھر جب چاہتا چلا جاتا اور جتنی دیر چاہتا وہیں رہتا تھا۔ وہ حویلی کے ہی ایک کمرے میں رہتا تھا جس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ اندر کی طرف تھا۔ نہ مجھے معلوم ہے نہ بشیرے کو کہ سلیمان کا قصور کیا تھا، بس اسے کتوں سے مروانا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان اور اپنی چھوٹی بیگم پر حاجی صاحب کو شبہ ہو گیا تھا۔ ان کی چھوٹی بیگم جوان ہے، سلیمان بڑا خوبصورت جوان تھا، یہی وجہ ہو سکتی تھی۔ ویسے تو سلیمان بڑا شریف اور برخوردار نوجوان تھا۔ شام کو ہم نے سلیمان کو اپنے ساتھ روٹی کھلائی اور گپ شپ لگاتے رہے۔ سلیمان ہم سے پوچھتا رہا کہ شکار پر کیا ہوتا ہے۔ میں اور بشیرہ اس انتظار میں تھے کہ لوگ سو جائیں اور پیدل سفر کرنے والوں کا وقت گزر جائے۔ کتوں کے رکھوالے ہم دونوں ہیں۔ شام کو ہم نے کتوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تھا۔ جس طرح بھوک سے انسان کو غصہ آتا ہے، اسی طرح کتے بھوکے ہوں تو مالکوں کو بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ حاجی صاحب کے کتے بڑے خونخوار ہیں، کوئی اجنبی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم سلیمان کو ساتھ لے کر چل پڑے اور ایسی باتیں کرتے گئے جن سے سلیمان بہت خوش ہوا۔ ہم اسے باغ میں نہ لے گئے، باہر سے آگے نکل گئے۔ سلیمان سے کہا کہ وہ آگے چلتا چلے
اور ہم کتے لے آتے۔ اسے کچھ بھی شک نہ ہوا، چلتا گیا اور میں اور بشیرہ باغ میں چلے گئے اور کتے لے آئے۔ یہ کتے میرے اور بشیرے کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ہم سلیمان تک پہنچ گئے، اسے کہا کہ چلو ذرا دوڑ لگائیں۔ کتے سست ہو گئے۔ ہم دونوں نے 2 کتے پکڑے ہوئے تھے۔ کتے بھوکے تھے، اس لیے بے چین اور بے قابو ہو رہے تھے۔ ہم دوڑے اور سلیمان 3-4 قدم آگے ہو گیا۔ بولی یعنی بل ڈاگ بشیرے کے پاس تھا۔ اس نے کتے کو سلیمان کی طرف اشارہ دیا اور منہ سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ اس نے کتے کی زنجیر پٹے سے الگ کر دی۔ خونخوار کتا دوڑا اور سلیمان کی ران منہ میں لے لی۔ سلیمان چیخنے چلانے لگا۔ میں نے کہا، بھاگو سلیمان، کھڑے نہ رہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ بھاگے گا تو کتے اسے شکار سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم نے باقی 3 کتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ بولی کتا پہلے ہی سلیمان کو پکڑے ہوئے تھا۔ باقی کتوں نے اسے شکار سمجھا اور کچھ ہی دیر بعد چاروں نے سلیمان کی وہ حالت کر دی جو آپ نے دوسرے دن جا کر دیکھی۔ ہم نے کتوں کو بڑی مشکل سے زنجیریں ڈالیں، یہ تو سلیمان کو کھا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ کام صحیح ہو جائے تو واپس آ کر کتوں کو نہلا دینا تاکہ خون کا نشان باقی نہ رہے۔ ہم نے واپس لا کر پہلے کتوں کے آگے دودھ رکھا، پھر کھانے کے لیے دیا۔ انہیں چین آ گیا تو مالی کو ساتھ لے جا کر انہیں خوب نہلایا۔ ایک بات بتاؤ، دوسرے دن جب میں لاش کے قریب سے کھرے اور کتوں کے پنجوں کے نشان دیکھتا دیکھتا باغ کی طرف جا رہا تھا تو تم دونوں باغ میں چلے گئے اور وہاں سے مویشی کھول کر اسی راستے پر انہیں ہانک لائے تھے۔ کیا تمہیں حاجی نے کہا تھا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشیوں کو ادھر لاؤ؟ ایسے ہی ہوا تھا۔ حاجی صاحب آپ کو دیکھ رہے تھے، ہم تماشائیوں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بشیرے کے کان میں کہا کہ باغ میں جاؤ اور مویشی کھول کر اس راستے پر لے آؤ اور آگے ندی پر لے جانا تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ جناب حاجی صاحب کو اللہ نے ہم سب سے زیادہ عقل دی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ عقل اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس میں خطرے بھی ہیں۔ بعض آدمی اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے ہر کام اور اپنی ہر بات کو صحیح کہتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں خدا عام انسانوں کی نسبت زیادہ عقل دے دیتا ہے تو وہ عقل کو شیطانی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہی عقل ان کو ایسے سر کے بل گراتی ہے جیسے سپاہی گرینیڈ پھینکنے لگے تو پھینکنے سے پہلے ہی گرینیڈ اس کے اپنے ہاتھ میں پھٹ جائے۔ بشیرے کو بلایا، اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی لیکن میں نے صرف 2 باتیں کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے پھر اس نے بیان دے دیا۔ معمولی سی 2-3 باتوں کے سوا اس کا بیان تاجے کے بیان سے ملتا تھا۔ ان دونوں کو میں نے حراست میں لے لیا، لیکن حاجی سے بات کرنے سے پہلے میں نے اس کی بیٹی سے ملنا ضروری سمجھا۔ مجھے مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور ناصر کے گھر چلا گیا۔ ناصر کی بیوی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ناصر کے بغیر میرے ساتھ بات کرے گی۔ وہ تیار ہو گئی اور ناصر اسے میرے پاس چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی لیکن اداس تھی۔ ناصر نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ حاجی صاحب حوالات میں بند ہیں۔ اس کا تمہیں ضرور افسوس ہوگا۔ اگر مقدمہ ثابت ہو گیا تو ضروری نہیں کہ انہیں سزائے موت ہو سکتا ہے عمر قید بھی نہ ہو، کیونکہ قتل کرنے والے دوسرے ہیں۔ اگر میرے باپ کو سزائے موت نہ ہوئی تو مجھے افسوس ہوگا۔ کیا آپ کے قانون میں ایسی سزا نہیں کہ قاتل نے جس طرح کسی کو قتل کیا ہے اسے اسی طرح موت کی سزا دی جائے؟ میرے باپ کو آپ اس کے کتوں سے اسی طرح نہیں مروا سکتے جس طرح اس نے سلیمان کو مروا دیا ہے؟ میں اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑے دیکھنے کو بے چین ہوں۔ میں نے کچھ باتیں کر کے اس کے جذبات کی تسکین کی۔ مجھے فائدہ یہ ملا تھا کہ اس کے جذبات سے میں پہلے ہی واقف ہو چکا تھا۔ اس کے مطابق باتیں کر کے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں جو ذرا سی جھیمپ رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔
تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ تمہارے باپ نے سلیمان کو کتوں سے مروایا ہے؟ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور کہنے لگی، ناصر نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ میرے اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس نے آپ کو بتا دیے۔ یہ شخص اگر مجھے کہے گا کہ جلتے ہوئے تنور میں کھڑی ہو جاؤ تو خدا کی قسم میں تنور میں کھڑی ہو جاؤں گی، مسکراؤں گی، اف بھی نہیں کروں گی۔ لیکن اس وقت تو وہ تمہارے کہنے پر جلتے تنور میں کھڑا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، اف بھی نہیں کر رہا۔ یہ بات کی باتیں، پہلے سلیمان کے قتل کی بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ ناصر آپ کو ہماری ازدواجی زندگی کے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے۔ میرا باپ جس طرح سلیمان کا دشمن ہوا تھا، یہ ساری کہانی مجھے سنانی پڑے گی۔ میں نے خود تو سلیمان کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ سلیمان ہمارے گھر میں آیا تو معصوم اور بڑا ہی بھولا سا لڑکا تھا۔ میرے باپ نے مجھے اور میری امی کو بتایا کہ یہ یتیم ہے اور اپنے چچا کے ظلم سے بھاگ آیا۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر میرا باپ اور امی وہاں نہ ہوتے تو میں سلیمان کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر دیتی۔ میرے دل سے آواز آئی کہ یہ لڑکا میرا ساری عمر کا ساتھی ہے۔ میرا دل شاید کمزور تھا۔ میرے دماغ میں بہت سے خیال آئے۔ ایک میں تھی کہ باپ اور ماں کا سارا پیار صرف مجھے ملا، اور ایک یہ خوبصورت لڑکا تھا جس سے پیار چھین لیا گیا تھا۔ ایک میں تھی جو اپنی بڑی امیرانہ حویلی میں رہتی تھی، اور ایک سلیمان تھا جس کا کوئی گھر کھاٹ ہی نہ تھا۔ آپ ان باتوں کو سمجھتے جانتے ہوں گے۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں سلیمان کی روح بن گئی یا اس کی روح میرے جسم میں آ گئی۔ سلیمان کو ابو نے ایسی نوکری دے دی کہ وہ گھر آ جاتا تھا اور دکان پر بھی کام کرتا تھا۔ ابو نے اسے حویلی کا ہی ایک کمرہ دے دیا۔ سلیمان جب اچھے کپڑے پہننے لگا، اسے اچھا کھانے کو ملا، اور میرے باپ کا، میری ماں کا اور میرا پیار مل گیا تو اس کا رنگ روپ کھل اٹھا۔ میں نے اسے شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ سب کے سامنے اسے سلیمان کہتی تھی اور اکیلے میں شہزادہ۔ اس کے ساتھ تنہائی کی ملاقاتیں فوراً ہی شروع ہو گئی تھیں۔ فوراً ہی سمجھ لیں، وہ ڈرتا تھا، کہتا تھا یہ امانت میں خیانت ہے۔ میں نے اس کا ڈر دور کر دیا تھا۔ ہمارا پیار پاک تھا۔ میں تو اتنی دلیر ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے تھے میں اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ ایمان کا پکا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا، جب اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو وہ ایمان کا اور زیادہ پکا ہو گیا۔ آپ شاید اس محبت کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ میں اس لڑکی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، میں اس کے لہجے اور انداز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یقیناً نارمل نہیں تھی۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اور آہستہ آہستہ اس طرح بول رہی تھی جیسے وہ اکیلی بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو۔ اگر میں صحیح بیان کر رہا ہوں تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم تصور بناتے اور اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو تصور فلم کی طرح نظر آ رہا تھا اور بول بھی رہا تھا، اور وہ لطف حاصل کر رہی تھی۔ وہ اسی لہجے اور انداز سے سناتی رہی۔ وہ اور سلیمان صحیح معنوں میں جسم اور روح بن گئے۔ ایک روز حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ وہ سلیمان کے کمرے میں جاتی ہے اور سلیمان اسے تنہائی میں ملتا ہے۔ بیٹی نے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے کہا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ غلط نہیں، لیکن آپ کی عزت پر حرف نہیں آئے گا۔ سلیمان نمک حرام نہیں۔ باپ اس روز تو چپ ہو گیا۔ 3-4 دنوں بعد لڑکی کو ماں نے کہا، تمہارے ابو پریشان ہیں کہ تم سلیمان کو اپنا نوکر نہیں سمجھتی اور تم نے اسے کوئی اور ہی درجہ دے دیا ہے۔ بیٹی نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ سلیمان کو ملے بغیر نہیں رہ سکتی اور خاندان کی عزت کا اسے پورا احساس ہے۔ ماں نے دنیا دیکھی تھی، وہ بیٹی کی بات کا مطلب سمجھ گئی اور بیٹی کو سمجھانے لگی کہ اس محبت کا انجام وہ نہیں ہوگا جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ بیٹی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ کے پیار نے اسے خود سر بھی بنا دیا تھا۔ اس نے ماں کو تسلی دی لیکن اس کی نصیحت پر توجہ نہ دی۔ 5-6 سال گزر گئے تھے۔ اب نہ مجھے کسی کی نصیحت کی پرواہ تھی نہ سلیمان کو۔ میں نے سلیمان سے کہہ دیا کہ میرے باپ نے تمہیں نوکری سے نکالا تو سمجھ لو کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں تمہارے ساتھ نکل چلوں گی۔ اب سلیمان ہوشیار ہو گیا تھا۔ ایک روز سلیمان نے مجھے بتایا کہ چھوٹی بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔
3 سال پہلے میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس دوسری بیگم کی عمر اب 25-26 سال ہے۔ میرے باپ کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس جوان عورت نے سلیمان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلیمان نے مجھے بتایا کہ میری سوتیلی ماں نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن سلیمان اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں، جو اپنے آپ کو چھوٹی بیگم کہلاتی تھی، میری اور سلیمان کی دشمن ہو گئی۔ میں سلیمان سے ملتی رہی۔ ہم اکیلے بیٹھتے تو دنیا کو اور تمام خطروں کو بھول جاتے۔ 2-3 مہینے پہلے باپ نے میری منگنی کر دی۔ میں نے ناصر کو، جو میرا منگیتر تھا، ایک عورت کی زبانی پیغام بھیجا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دے، ورنہ وہ ساری عمر کے لیے خوشیوں سے خالی رہ جائے گا۔ یہاں سے ہمارے لیے حالات بہت خراب ہو گئے۔ چھوٹی بیگم میرے باپ کو میرے اور سلیمان کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر نے کہیں کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن میرے باپ نے اسے دھمکی دے کر میرے ہی رشتے پر قائم رکھا۔ اس عجیب و غریب لڑکی نے بڑی لمبی کہانی سنائی، جو مختصر الفاظ میں اس طرح ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ ناصر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ادھر سوتیلی ماں نے حاجی کو لڑکی کے خلاف پہلے سے زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا۔ حاجی اب چھوٹی بیگم کی زیادہ سنتا تھا اور لڑکی کی ماں یعنی پرانی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ سلیمان نے ایک روز لڑکی کو بتایا کہ رات کو جب سب سو گئے تھے، چھوٹی بیگم اس کے کمرے میں چلی گئی اور اسے کہا کہ تم میری محبت اور دوستی کو قبول کر لو اور حاجی کی بیٹی کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ سلیمان نے کمرے سے بھاگ کر اس سے جان چھڑائی۔ قتل سے 10-12 دن پہلے حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا، سلیمان کا خیال دل سے نکال دو، یہ بدمعاش بنتا جا رہا ہے۔ اس نے چھوٹی بیگم کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سدھرتا ہے یا نہیں، میں اسے موقع دے رہا ہوں۔ لڑکی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، آپ اسے نوکری سے جواب دے دیں، وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ آپ اپنی چھوٹی بیگم کو سنبھالیں، وہ سلیمان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہی ہے، اور میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ میں ناصر کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس پر باپ بیٹی میں بہت جھگڑا ہوا۔ باپ نے بیٹی سے کہا، تم ایک یتیم اور غریب کا خون میرے ہاتھوں کرانا چاہتی ہو، میں اس سلیمان کو کتوں سے پھڑواؤں گا۔ لڑکی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں اسے دھمکی سمجھتی رہی، اگر ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں سلیمان کو گھر سے بھگا دیتی۔ تھوڑی ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح اطلاع ملی کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا ہے۔ میری جو حالت ہوئی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری امی بھی اس روز روتی رہی تھی۔ چھوٹی بیگم مسکراتی اور ہنستی رہی۔ دن کے وقت وہ میرے پاس آئی اور نرم سی آواز میں اس نے مجھ سے کہا، دیکھ لیا تم نے، اپنی ماں سے کہنا کہ میرے خلاف زبان بند کر لے، ورنہ ماں بیٹی اسی طرح چیری پھاڑی جاؤ گی۔ میں کتوں کو بھیڑیے بنا سکتی ہوں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ سلیمان کو کتوں سے مروایا گیا ہے۔ چھوٹی بیگم نے اس کی تصدیق کر دی۔ پھر مجھے چپ لگ گئی۔ میں نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہ کہا اور اسی خاموشی میں میری شادی ہو گئی۔ ناصر کے ساتھ شادی کر کے اس کا جو رویہ رہا وہ آپ ناصر کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ ناصر کو اپنا پیر و مرشد سمجھتی تھی۔ اس کے بیان سے مجھے اس کی اور سلیمان کی پاک محبت کا ثبوت ملا۔ ایسی کوئی بات نہ ملی جو میرا مقدمہ مضبوط کرتی۔ یہ تصدیق ہوئی کہ حاجی نے سلیمان کو کتوں سے مروایا ہے۔ کسی گواہ کے یہ الفاظ کہ قاتل نے اسے کہا تھا کہ فلاں کو قتل کر دوں گا، قاتل کو سزا نہیں دلا سکتے۔ میں ناصر کے گھر سے نکلا تو رات بہت گزر گئی تھی۔ میری توجہ اس پر ہونی چاہیے تھی کہ مقدمہ کس طرح مضبوط کروں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی آلۂ قتل نہیں تھا، کتوں کو شہادت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاجے اور بشیرے کے اقبال جرم میں یہ خطرہ تھا کہ وہ سیشن کورٹ میں جا کر اپنے بیانات سے منحرف ہو سکتے تھے، لیکن میں جذبات میں الجھا ہوا تھا۔ میرے دل و دماغ پر یہ لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیگم بھی عورت ہی تھی، اسے حاجی نے پہلے بتا دیا ہوگا کہ وہ سلیمان کو کس طرح مروائے گا۔ مجھے خیال آیا کہ انسان کا دل سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے اور کسی کے دل کا کوئی حال نہیں جان سکتا۔ میں نے رات 2 بجے حوالات سے حاجی کو نکالا اور اپنے دفتر میں لا بٹھایا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں نہ بند تھی۔
اس نے مری ہوئی آواز سے کہا، جتنی رقم کہو گے دوں گا، کچھ اور بھی مانگ لو۔ کیوں اتنی رقم ضائع کرتے ہیں آپ حاجی صاحب؟ مجھ پر ثابت کر دیں کہ آپ نے سلیمان کو اپنے کتوں سے نہیں مروایا، میں ابھی آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے کہا، قتل کے بعد قاتل کی یہی حالت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ آپ نے سلیمان کو کیوں اور کس طرح قتل کرایا ہے۔ کرائے کے قاتل اور نوکر قتل کرنے تک ساتھ دیا کرتے ہیں۔ معاملہ جب تھانے میں آتا ہے تو یہ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے مالک کو سامنے کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پاس 4 اقبال جرم اور آدھے درجن گواہ آ گئے ہیں، آپ بیان نہ دیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ جو کچھ بیان کر رہا تھا وہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ اس نے کسی اور طریقے سے سلیمان کو کیوں نہ مروایا، کتوں سے مروانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے میری دوسری بیوی پر دست درازی کی تھی اور اس نے میرا نمک کھاتے ہوئے میری بیٹی کے ساتھ بھی نازیبا دوستی لگا رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اسے بڑی خوفناک سزا دوں گا۔ اچانک کتوں کا خیال آ گیا۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے کتوں سے مروانے کا طریقہ سوچا۔ میں نے اس پر غور کیا تو یہ اسکیم میرے ذہن میں تیار ہو گئی کہ اسے کتوں سے مروا کر مشہور کر دوں گا کہ اسے بھیڑیوں نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے سلیمان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس سے خفا ہوں، اسی واسطے وہ میرے جال میں آ گیا۔ حاجی، تاجے اور بشیرے سے میں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دلوا دیے اور انہیں جیل کی حوالات میں بھیج دیا، لیکن مقدمہ تیار کرنے کے لیے میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے موقع کے 2 گواہ پیدا کر لیے اور باقی خانے جو خالی تھے وہ بھی پر کر لیے۔ ملزم کو سزا دلانے کے لیے پولیس کو کچھ چکر بازی کرنا پڑتی ہے، وہ میں نے بھی کی اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ کیس مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن کورٹ میں پہنچا۔ مجھے ایسی سزاؤں کی توقع نہیں تھی جو سیشن جج نے دی۔ سرکاری وکیل قابل تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ مجرم نمبر 1 حاجی ہے، اس کے بعد نوکروں کا درجہ آتا ہے۔ سیشن کورٹ نے تاجے اور بشیرے کو عمر قید دی اور حاجی کو سزائے موت دے دی۔ سیشن جج انگریز تھا، اس نے فیصلہ بڑا اچھا اور مدلل لکھا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ سزا حاجی جیسے لوگوں کو زیادہ ملنی چاہیے جن کے پاس دولت ہے، اور وہ اپنے نوکروں اور جرائم پیشہ لوگوں کو بے دریغ انعام و اکرام اور نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دے کر جسے چاہیں قتل کرا دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے حاجی کی اپیل مسترد کر کے سزائے موت بحال رکھی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔